अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल अमेरिका जंग छठे रोज में दाखिल हो चुकी। पिछले 12 घंटों में बिलखुसूस रात गए ईरान ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो पहले उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और वो वस्ती इसराइल, उनके कैपिटल और दीगर दो बड़े शहरों में कैसे जाके गिरा। इंटरनेशनल मीडिया और इसराइली टीवी ने क्या तस्दीक की, ये बड़ी अहम स्टोरी है। बदले में इनकी जानिब से ईरान पर क्या तबाही और सितम की दास्तान रकम की जा रही है, उस हवाले से होशरुबा इंकशाफात और नंबर सामने आ रहे हैं। एक मैं डिटेल में जाने से पहले आपको नुक्ता आपकी खिदमत पेश कर दूं, जो आप मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ रहिए, कि कई और वजूहात हैं कि ट्रंप इस जंग को लंबा खींचना चाहते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं या नहीं होते। लेकिन एक बड़ी खास वजह जिसकी वजह से ट्रंप अगले हफ्ते के एंड तक, 8-10 दिन अगले जो हैं, उस तक जंग खत्म नहीं कर सकता। कुछ फाइल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, जो अगले हफ्ते के एंड तक जारी होनी है, जिसमें ट्रंप सरकार के कुछ कारनामों का जिक्र है। तो जितना इनका दिमाग चलता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये चाहेंगे कि तब तक जंग जारी हो ताकि वो खबर मंजर आम पर ना आ सके। ये जानने के लिए ज़रा मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजारिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी, शफ़क़त होगी आपकी। दूसरा, जो ज़ेलेंस्की से यूक्रेनियन जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे मदद माँग ली है शाहिद ड्रोन का हल निकालने के लिए। तो किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि जे गल बूटे ते आ गई है तो फिर सुलह कर लो। एक जगह ट्रंप ने कल गुफ्तगू करते हुए ये एतराफ़ किया कि तबाह कर दिया सब कुछ, लेकिन ईरानी कौम की जो हिम्मत है, हौसला है, वो अपनी जगह कायम है। ये एतराफ़ वो कर रहे हैं। चौथी नुक्ता भी आपके सामने मैं पेश कर दूं कि जो कुर्दों को लॉन्च करने का मंसूबा था डोनाल्ड ट्रंप का, हथियार भी देने थे, फोन पे बात भी कर ली, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मशरक़ वुस्ता में क्या सूरत हाल है, किन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, और फ्लाइट ऑपरेशन जो मुअत्तल हुआ उसके बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नंबर गेम बता रहा है कि मशरक़ वुस्ता के ममालिक की सूरत हाल इक्तिसादी तौर पर बस हुई पड़ी है। खौफनाक बहरान यहाँ से जन्म ले सकता है। जंग वहाँ लगी हुई है। ईरान और इसराइल और अमेरिका और गल्फ के रीजन में तैयारे भारत के गिर रहे हैं। एक और तैयारा उनका गिर गया है आसाम के करीब, वो कहानी भी आपकी खबर पेश करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि ईरानी सरकारी टीवी ने ये दावा किया है, ट्रंप वाली कहानी ज़रूर सुनिएगा कि इसने जंग खत्म क्यों नहीं करनी, वो कौन सी फाइल है, उसमें ट्रंप का किरदार क्या है। ईरानी सरकारी टीवी ने यह दावा किया है कि इन्होंने जो अमरीकी बहरी बेड़ा है जंगी इब्राहिम लिंकन, उसके ऊपर जो ड्रोन नुमा कश्तियाँ हैं, वो उनका अटैक किया है। जैसे शाहिद ड्रोन्स हैं, ऐसे इनके पास कश्तियाँ भी हैं। मेरी कल बात हुई एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब से, उन्होंने तस्दीक की कि पासरान इनकलाब के पास 2 तरह की नेवी हैं वहाँ पे, एक आम नेवी और एक पासरान इनकलाब की, जिसके पास ये सलाहियत है कि उन्होंने ऐसे ड्रोन कश्तियाँ तैयार की हैं कि अगर वो किसी बहरी बेड़े से टकराएँ, मामूली सा भी हिट करें, तो उसे पीछे हटने पे मजबूर कर सकती हैं। गो के माहिरीन का मानना है कि इस तरह के तैयारों को, इस तरह के बहरी बेड़ों को पीछे धकेलने का काम या हिट करना 4 ममालिक के पास टेक्नोलॉजी है, रूस, भारत के पास ब्राह्मोस और नॉर्थ कोरिया और फिर चाइना के पास। लेकिन ये ड्रोन जो हैं, खुदकुश कश्तियाँ, ये इन्होंने, ईरानी टीवी कह रहा है कि 340 किलोमीटर दूरी पर था इब्राहिम लिंकन, उसे धकेला है और अब ये 1000 किलोमीटर पीछे जा चुका है। रात 2 बजे या ढाई बजे पाकिस्तान का वक्त हो गया, जब मैं देख रहा था कुछ इसराइलियन वेबसाइट्स को, हारेट्स को और दीगर को, और साथ इंटरनेशनल मीडिया को, अरब मीडिया को। रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूँ कि ईरान ने पहली बार एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर दिया जो पहली जो वेव्स हैं उनमें इस्तेमाल नहीं हुआ। ये याद रहे कि वादा सादिक 4 इस ऑपरेशन का नाम है, ईरान ने जो रखा। 19वीं जो वेव है, 19वीं लहर जवाबी हमलों की, वो ईरान ने लॉन्च कर दिया कल रात। उसमें खतरनाक तरीन मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल ईरान ने किया है। तल अबीब पर यह गिरा, जिसकी तस्दीक भी हुई। ये जो ईरान ने हथियार इस्तेमाल किया कल इसराइल के ऊपर, ये पहली बार इन्होंने रात गए इसका इस्तेमाल किया। ईरानी ज़िम्मेदार कह रहे थे कि अभी तक हम जनरेशन 1, जनरेशन 2 के हथियार इस्तेमाल करें, जनरेशन 3 और 4 अभी इस्तेमाल करनी बाकी है। अब्बास इराक़ची ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब उससे पूछा गया कि क्या अमरीकी फ़ौज ज़मीनी तौर पर अगर आएगी तो आप क्या करेंगे? उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आएँ सही, बिस्मिल्लाह, फिर देखते हैं। वो भी अहवाल बयान करता हूँ। लेकिन ये जो मिसाइल खुरामशेर, ये ईरान के शहर पे इस मिसाइल का नाम रखा गया। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कोई 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 1500 से 1800 किलोग्राम ये वॉरहेड लेके जा सकता है। 13 मीटर लंबा तवील ये मिसाइल है। 2017 में ईरान ने इसे लॉन्च किया था, और ये जो मूवेबल होती हैं व्हीकल लॉन्चर, उसके ऊपर ये इसे चलाया जा सकता है। रोड मूवेबल जो लॉन्चर्स हैं उनके ज़रिए। इसराइली मीडिया और भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान ने इन मिसाइलों के साथ क्लस्टर बॉम्ब्स भी लगाए हुए थे, यानी मल्टीपल छोटे-मोटे बॉम्ब थे। जब ये फटते हैं तो फिर इतराफ़ में तबाही और बर्बादी फैल जाती है, इसीलिए उसे क्लस्टर बॉम्ब कहते हैं। तल अबीब में हारेट्स ने, जो इसराइली अखबार तस्दीक की है कि वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह हुई हैं, और 2 हमलों की लहर है जो इसराइल कल रात पहुंची। तल अबीब में इमरजेंसी नाफिज की गई। ये हारेट्स उसकी खुद तस्दीक कर रहा है। अच्छा, अब मैं 2 चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँ कि अब तक जो ईरान पर हमले हुए, उसमें कुल 1230 अफ़राद जो हैं वो शहीद हुए हैं। सिर्फ लबनान में 123 अफ़राद शहीद और 680 ज़ख्मी हैं। ये लबनान की सूरत हाल जो मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, हम मुसलसल उस पर नज़र रखेंगे। दूसरी बात ये है
کہ جو وعدہ صادق 4 میں 19واں مرحلہ ہے، اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے اسرائیلی آرمی کا جو چیف ہے ایال زمیر، اس کی گفتگو میں نے دیکھی پڑھی. یہ کہتا ہے جی اب تک ہم نے 2500 سٹرائکس کی ہیں ایران کے اوپر، 2500، اور 6000 ہتھیار استعمال کیے ہیں. 1300 افراد اس میں ہم نے مارے ہیں، شہید ہوئے مسلمان. یہ اسرائیلی آرمی چیف اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر لبنان کے اوپر حملوں کی ضرورت بھی بیان کر رہا ہے. امریکہ نے ساری صورتحال میں جو کویت میں سفارت خانہ اس کی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل کر دی ہیں. ایران البتہ اب تک اس کے جواب میں امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک میں واقع جو ان کی بیسز ہیں وہاں پہ 2000 سے زائد ڈرون استعمال کر چکا ہے. یہ نمبر سنیں گا دھیان سے. پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی کیلکولیشن کے حساب سے، جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس 80,000 کے قریب ڈرونز اور اس سے اتنی ہی تعداد میں بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے 28 فروری سے لے کے اب تک 2000 سے زائد ڈرونز استعمال کیے ہیں. 330 ڈرونز روزانہ استعمال کر رہے ہیں، مطلب ہر 4 منٹ بعد ایک ڈرون جو ایرانین ذمہ دار ہیں، فورسز ہیں، وہ بھیج رہے ہیں. اس میں جو کہانی ہے اس کی امریکی جو طیارہ گرنے کی ہے وہ بھی ذرا مجھ سے سن لیں. یہ بصرہ کے علاقے میں عراق میں پائلٹ نکلنے کی فوٹیج بظاہر منظر عام پر آئی کہ F-15 طیارہ ہے جس کو گرایا گیا ہے، ایک لاک بھی کیا گیا اور پولیس بھی بصرہ کی باہر نکلی. لیکن بعد میں سینٹ کام جو امریکی ادارہ اس نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. جو ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان سے جو ٹی وی چینل امریکہ کا NBC وہ انٹرویو کر رہا تھا، تو اینکر نے سوال پوچھا کہ کیا آپ اپنے ملک میں امریکی فوج کے داخلے سے خوفزدہ ہیں؟ میں نے ترجمہ جو کیا، ان کا نہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہر نتیجے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہر سینیریو کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. پچھلی جنگ کے بعد بہت تیاری ہم نے کی ہے، جنگ ہم نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم تیار ہیں. پچھلی بار سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایک سوال اس نے پوچھا اینکر نے کہ کیا آپ کے جو دوست ہیں روس اور چین وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ ان کا جی بالکل سفارتی سیاسی طور پر مدد کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. تو وہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ شاید ان کے سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور دیگر گائیڈنس انہیں ہیلپ کر رہی ہے، اس کی تصدیق بھی انہوں نے یہاں پہ کی ہے. اچھا جی، UK، فرانس اور جرمنی کے بعد اب اٹلی وہ بھی میدان میں آ گیا کہ ہمارے 2000 فوجی یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں پہ ڈیفنس سسٹم بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دفاعی نظام جو ایئر ڈیٹیکشن کے نظام ہے، ریڈار، وہ امریکی جو ان پوسٹوں پر، ان بندرگاہوں پر، ان بیسز پر موجود ہیں وہ ناکارہ ہوئے ہیں، اس لیے اٹلی کو بھی بیچ میں آنا پڑا ہے. دوسرا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایرانیوں کا حوصلہ تگڑا ہے، وہ بھی ذرا مجھ سے سن لیں. Politico.com نے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو چھاپا ہے. اس نے کہا ایران کی کوئی نیوی نہیں ہے، نو نیوی، نو ایئر فورس، نو ڈیٹیکشن آف ایئر فورس، اٹس آل وائپڈ آؤٹ، ختم کر دیا گیا ہے. ریڈار از وائپڈ آؤٹ، سب کچھ، ساری صلاحیتیں ہم نے ایران کی تباہ کر دی ہیں، لیکن آل دے ہیو از گٹس. اگر کچھ باقی بچا ہے تو وہ ایرانیوں کا حوصلہ ہے، ہمت ہے. یہ تو اعتراف شکست ہے جناب صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ. یہ تو اعتراف شکست ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا اور آپ مان رہے ہیں کہ آل دی ہیو از گٹس، کہ ہمت اور حوصلہ باقی ہے صرف، تو یہ تو اعتراف شکست ہے جناب. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ابھی جنگ ختم کرے گا وہ بھی سنا دیتا ہوں. لیکن اوول آفس میں اس نے دعا کروائی، اپنے روحانی پیشوا بلائے جو بارود پر بھی پانی پھینکتے ہیں دم درود کر کے. اسرائیل نے ایک بڑا خوفناک اعلان کر دیا ہے صورتحال کی وجہ سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں اسرائیل میں معاملہ ہے کیا، کتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے اور کتنی صورتحال پتلی ہے. انہوں نے یروشلم میں کل تمام مذہبی مقامات، جمعہ ہے چونکہ آج، تو انہوں نے کل رات کی خبر تھی تو آج چونکہ جمعہ ہو چکا، تمام مذہبی مقامات بشمول جو ویسٹرن وال ہے، مغربی دیوار، اور جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور چرچ ہے وہاں پہ، مسجد اقصیٰ، اس کو بند کر دیا کہ نہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ جو ایران پہ صورتحال ہے نا، فٹ بال گراؤنڈ سے لے کے 25 سے زائد ہیلتھ سینٹر، گاندھی ہسپتال، تو اور تاریخی مقامات، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 500 سے زائد مقامات انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ جیسے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ٹرمپ یہاں پہ اسرائیل وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ. اور پھر نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر دی، وہ بھی سن لیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک مضمون چھاپا ہے، تحقیقاتی انویسٹیگیٹو سٹوری، جس میں انہوں نے تصدیق کی کہ وہ جو مناب میں 175 بچے جو شہید ہوئے، عام شہری، اسکول جو تھا ایلیمنٹری اسکول شجرہ طیبہ، نیو یارک ٹائم نے تصدیق کی ہے کہ یہ امریکی حملہ تھا، امریکی فوجوں کا حملہ تھا. یہ کہنا کہ یہ غلطی ہوئی، یہ درست نہیں ہے. دے ڈیڈ اٹ انٹینشنلی، اور ذمہ دار انہوں نے امریکی فوج اور امریکی محکمہ دفاع، محکمہ وار کو ڈکلیئر کیا ہے. حالانکہ ان کا سیکٹری جو پیٹ ہیگزٹ ہے، کبھی فاکس نیوز کا اینکر تھا، اس نے کہا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ جا کے مزید اس پہ ہم بعد میں بات نہیں کریں گے، ابھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس نے ٹال دیا تھا اس بات کو. خیر، یہ ٹرمپ والی بات سے پہلے ذرا انڈیا کا کہانی سن لیں. انڈیا میں بھی جنگ ادھر لگی ہوئی اور یہاں پہ ان کے طیارے گرے ہیں. آسام میں ان کا ایک جھرٹ نامی علاقہ ہے، وہاں سے طیارہ اڑا
IAF کا, انڈین ایئر فورس کا Su-30 MKI، اس کا نمبر تھا ٹیل پہ جو لکھا ہوتا ہے SB-175. کہتے ہیں جی کہ یہ ٹریننگ مشن پہ تھا، اور کربی کا علاقہ ہے، انگلونگ آسام جو ان کی 7 سسٹر اسٹیٹ ہیں اوپر بنگلہ دیش کے پاس، وہاں پہ یہ طیارہ ٹریننگ کر رہا تھا. 60 کلومیٹر دور ہی پہنچا تھا، یہ گرا ہے. 2 پائلٹ تھے، ایک زخمی حالت میں مل گیا ہے، دوسرے کی تلاش جاری ہے. اس پہ مزید تبصرہ کرنے سے انڈین ایئر فورس ابھی تک انکاری ہے. جو میں نے آپ کو وہ زیلنسکی والی کہانی سنانی، زیلنسکی کو آپ کو یاد ہو، یہ یوکرین کا جو صدر ہے یا پرائم منسٹر بھی میرے ذہن سے اس کا عہدہ نکل گیا کیونکہ معلومات کا فلو اتنا ہے. تو اس کو جب اس نے اوول آفس میں بلایا تھا، جب یہ روس اور یوکرین کی صلح کروانا چاہتا تھا، اس نے اس بندے کی وہ درگت بنائی تھی، وہ عزت افزائی کی تھی جیسے منہ پھٹ ہے. تو اس کے بعد اس بیچارے کو بھی کوڑ ہوگی، ظاہری بات اس نے بھگتا ہے، کیونکہ ایک زمانے تک یوکرین کی امریکہ امداد کرتا رہا، بعد میں اسے لاچار چھوڑ دیا اور روس کے رحم و کرم پر تھا. اب زیلنسکی نے اعتراف کیا، کل کی آپ نے خبر دیکھی ہوگی، لیکن خلاصے کے طور پر اس نے کہا جی ہم سے رابطہ کیا ہے کئی مڈل ایسٹ کی کنٹریز نے، اور دیگر ممالک نے بھی، امریکہ نے بھی، یورپ نے بھی، ان ممالک نے جن کو یہ ایرانین، وہ ممالک جن کو ایرانین ڈرونز کا سامنا ہے شاہد کا، انہوں نے ہم سے شاہد ڈرون کے اوپر جو ہے رابطہ کیا ہے ہماری ایکسپرٹیز جاننے کے لیے. وی آر اوپن. If their representative come, we will provide the expertise, especially since there is also a request from Europeans and from the United States. Requests have come to us to share our experience with partners in the Middle East. مشرق وسطیٰ کے ممالک نے بھی، یورپی یونین کے ممالک نے بھی، اور امریکہ نے بھی زیلنسکی سے، کیونکہ ان کو تجربہ بہت ہے روس جنگ کے دوران ڈرون سٹرائکس کا، اس کو نمٹنے کا طریقہ کار بھگتا بھی انہوں نے بہت ہے، تو اس نے حساب برابر کیا ٹرمپ کا. لیکن اس کے اوپر ممتاز بھٹی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے اسلام آباد پنڈی کے، دفاعی امور کے بڑے ماہر ہیں، بڑی دپی تلی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے لکھ کے رکھا ہوا، انہوں نے کہا کہ جے گل بوٹے تے آ گئی ہے تو پھر صلح کر لو. یہ ٹرمپ کے نام انہوں نے پیغام دیا ہے، وش کہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا سکے کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا، کردوں والی جو کہانی تھی نا، وہ بھی مجھ سے آپ سن لیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. کردوں نے انکار کر دیا. کردوں نے، انہوں نے لانچ کیا تھا، ٹرمپ نے خود کردوں کے رہنماؤں سے بات کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا مکمل طور پر. ان کے جو پیشوا ہیں ہور امانی، ان کی طرف سے ترجمان جو ان کے کردستان علاقے کے ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ جو خبریں ہیں کہ کرد جو ہیں وہ لڑنے کو تیار ہیں، یہ خبریں من گھڑت ہیں، جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں. اور ساتھ کہا کہ وی آر ناٹ گنس فار ہائر، ہم کرائے پہ لڑنے کے تیار نہیں ہیں. لیو دا کرز الون، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے، ہمیں اپنے آپ پہ چھوڑ دیا جائے، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایرانین صدر جو ہیں مسعود پوزشکیان، انہوں نے شکریہ ادا کیا بالخصوص کردوں کا، اور ٹرمپ کے رابطے کے باوجود وہ انکاری ہوئے ہیں. ایک اچھی پیش رفت ہوئی کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ کچھ معاملہ فہمی ہو رہی ہے، اور سعودی جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی بینڈ بجائی کہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت امن نہیں بلکہ تشدد اور تباہی کی خواہاں ہے. یہ بات غزہ میں بھی واضح تھی، اور میری اطلاع ہے کہ پاکستان کے ذریعے رابطہ کاری بھی ہوئی، یقین دلایا گیا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اور چونکہ وہ جو آئل ریفائنری پہ ہٹ ہوا، وہ خلاصہ میں بیان پچھلے شام کے ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ ایک سازش ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ایرانین ڈرونز کی طرز پہ یا شاید کہیں اور سے انہوں نے لیے ہوں، اس سے ریفائنری کو، ترکی کو، سائپرس کو، ان ممالک کو اگنیٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ایران حملہ کر رہا ہے. وہ تو بھلا ہو یو کے کی ایئر فورس کا، یو کے کی وزارت دفاع کا، جس نے تصدیق کی کہ سائپرس پہ ان کی جو بیس تھی اس پہ ایران نے حملہ نہیں کیا. تو یہ ایک رائے ہے جو بڑی مضبوط رائے ہے دلائل کی بنیاد پہ کہ اسرائیل پنگے کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہو، یورپی ممالک ہوں، یہ جنگ میں آئیں، ان کو جنگ میں دھکیلا جائے کہ دیکھیں ایران ٹارگٹ کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے نہیں، ہم صرف آپ کی جو امریکی بیسز ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو سعودی وزارت خارجہ اور سعودی حکام ہیں ان کا رابطہ بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، واضح کر دیا. اس کے بعد پھر ایران نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اس معاملے کے اوپر. یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اس سلسلے میں. البتہ بحرین میں رات گئے اسٹرائکس ہوئی ہیں، لارجسٹ آئل ریفائنری کے اوپر آگ لگی تھی وہاں پہ، وہ خبر بھی آپ کے سامنے آئی ہے رات گئے. اچھا، 2-3 چیزیں اور ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی ہے، بالخصوص وہ مدعا جس کے لیے میں نے آپ کو روکا ہوا تھا. آپ کہیں گے کہ اس مدعے پہ آ ہی نہیں رہا. وہ مدعا یہ ہے کہ ٹرمپ سرکار جنگ ختم نہیں کر سکتے. بڑے دعوے کر دیے ہیں، بڑے نعرے مار لیے ہیں. ایک بڑی باریک اور بنیادی اور تکنیکی وجہ کہ جنگ ختم ابھی نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ 8-10 دن. وجہ بڑی عجیب ہے، شرمناک وجہ ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ 47,635 فائلز جو تھیں EPSTEIN، وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ جو کاروائی ہے، گھنونے ان کے جو جرائم تھے اشرافیہ کے، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، وہ کہانیاں جو کھلی تھیں، تو وہ فائلز جو ہیں وہ بائی دی اینڈ آف دس ویک وہ جاری ہو رہی ہیں. جو ایک سپوکس وومن ہیں ڈپارٹمنٹ کی، محکمہ انصاف کی، انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو تصدیق کی ہے کہ یہ فائلیں آف لائن کر دی گئی تھیں ویریفیکیشن کے لیے، اب ان کو ریڈی کر دیا جائے ہے ری پروڈکشن کے لیے بائی دی اینڈ آف دس ویک.
اس میں موصوف ٹرمپ کا ذکر ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان نوٹس میں ایک خاتون کا انٹرویو ہے 2019 کا، اس نے الزام لگایا تھا ان صدر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے 1980 کی دہائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا گھنونا کھیل کھیلا، ان فائلز میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن ٹرمپ بدستور اور اس کی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی ثبوت، کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو جب یہ فائلیں ریلیز ہوں گی تو توجہ ہٹانے کے لیے جنگ جاری رہنی چاہیے۔ یہ ہے بھیانک ارادے، بھیانک پلان ان طاقتوروں کے جو جنگ کے نام پر انسانیت کے دشمن بنے پڑے ہیں، تاریخی جو اثاثے ہیں ان کو بھی بخش نہیں رہے۔ وہ مشرق وسطیٰ والی کہانی جو میں نے آپ کو سنانی تھی وہ ذرا مجھ سے سن لیں۔ وہ کچھ یوں ہے۔ اچھا ہاں، ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو مجتبیٰ خامنہئی نئے رہنما کے طور پر مجھے قبول نہیں، میں چاہوں گا خود سے کوئی بندہ منتخب کروں، اور ایرانین انتظار کر رہے ہیں نا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہمیں کو مسیحا دیں گے۔ ایرانین تباہی و بربادی کے باوجود اکٹھے ہو کے گریہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، غم بھی مناتے ہیں۔ اور ایک رپورٹ آئی ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے کہ ایرانین گورنمنٹ ریمین ان فل کنٹرول آف دی کنٹری، پورے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے، اور ایک لفظ لکھا اس خبر میں، نو سائن آف اپرائزنگ اور انٹرنل سپلٹس ان ایران۔ کوئی ایسی نشانی ثبوت نہیں ہے کہ ایران میں کوئی انٹرنل رفٹ یا انٹرنل اپرائزنگ، کوئی بغاوت بھی نہیں ہو رہی، کوئی پھڈا بھی نہیں ہو رہا، کوئی تحریک، کوئی متحارب گروپ بھی سامنے نہیں آ رہے ایران میں۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقاتی رپورٹ ہے جو انہوں نے شائع کی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 60% میزائل ٹیکنالوجی اور لانچر 64% تباہ کر دیے ہیں۔ کل ان کا سیکرٹری دفاع کیا کہہ رہا تھا؟ 87% ڈرون اور کوئی 73% جو ہیں وہ میزائل ہم نے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ دونوں کے بیانات میں تال میل نہیں ہے، ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کام بڑا خراب ہو جائے گا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، جنگیں آگے جس طرح سے جائیں گی، اس میں پورے مشرق وسطیٰ میں اب تک 35 لاکھ جو افراد ہیں اس معاملے کی وجہ سے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ یہ UNHCR کی یہ رپورٹ ہے۔ اس میں تہران سے کوئی 1 لاکھ، معاف کیجیے گا 3.5، 3.5 لاکھ افراد جو ہیں یہ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ تہران سے صرف 1 لاکھ افراد کو چھوڑنا پڑا۔ 84,000 تو لبنان سے ہو چکے ہیں جہاں پہ 123 افراد شہید ہیں، اور وہاں پہ اسرائیل نے نیا اٹیک بھی لانچ کر دیا، 680 وہاں پہ زخمی ہیں۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی، میں نے جو آپ کے لیے خبر نکالی تھی فلائٹس والی، اس میں بتایا جا رہا ہے فلائٹس کی کہانی کے اوپر کہ کم از کم کوئی 25,000 کے قریب جو فلائٹس ہیں 28 فروری سے لے کے اب تک، جب میں آپ سے مخاطب ہوں 28 فروری سے لے کے اب تک، یعنی آج 6 مارچ ہو چکی، 11,000 فلائٹس ہیں جو مجموعی طور پر کینسل ہوئی ہیں 10 ممالک کی۔ پاکستان کی فضائی حدود سے 500-600 انٹرنیشنل پرواز گزرتی تھی، پاکستان کو اس کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا کہ اب 700-800 جو فلائٹیں ہیں وہ یہاں سے ان علاقوں سے گزر رہی ہیں۔ یہاں پہ خوراک کا بحران بن سکتا ہے، یہاں پہ پانی کا ایک بحران بن سکتا ہے۔ اسی لیے اطلاع ہے کہ UAE کے ایک بڑے سرمایہ کار نے ٹرمپ کے نام میں کھلا خط بھی لکھا ہے، خلیج ٹائمز سے چھاپا ہوا ہے۔ اس صورتحال پہ ہماری نظر رہے گی کیونکہ ایران نے اب جنریشن 2 سے جنریشن 3 کے میزائل استعمال کرنے شروع کیے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فوجیں زمین پہ کب آتی ہیں۔ فوجیں زمین پہ تب آتی ہیں حضور جب وہاں موجود لوگ ان فوجوں کو خوش آمدید کہیں۔ وہاں موجود لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں کسی کی شہادت کے اوپر اور آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ دے ہیو دی گٹس، تو پھر یہ اعتراف شکست ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔